अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। और ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से, बोल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। जहाँ जहाँ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं। नाज़रीन, ईद एक मजहबी त्यौहार है, ये कोई हमारा कल्चरल कोई सेलिब्रेशंस हमारी नहीं है और इसको मनाते हैं सुन्नत इब्राहिमी के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और हम पर लाजिम भी है कि हम इसको मनाएं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो लोग इस पर बात करते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोगों ने दहाइयाँ गुजारी हैं कि हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो अब एक नाम की सेलिब्रेशंस रह गई हैं। शायद इस मुल्क में मसाइल इतने हैं, परेशानियाँ इतनी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं या शायद कुछ और वजूहात हैं जिसका एक जो अगर फैक्टर हम कहें तो शायद इंटरनेट भी है। लोग आइसोलेटेड भी बहुत ज़्यादा हो गए, दूर वाले तो करीब आ गए लेकिन करीब वाले दूर हो गए। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो ओवरऑल लोगों की फ्रस्ट्रेशंस है, वो उनके मिजाजों पर इतना गहरा असर डाल रही है कि लोगों ने शायद खुश होना छोड़ दिया है। लोग चिड़चिड़े हो गए, बदमिजाज हो गए, खुशियों को मनाना लोगों ने छोड़ दिया है। मजबूरी तो आप मनाते हैं, मजहबी त्यौहारों को मनाते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो एक ज़माने में शायद हुआ करती थी, वो जिंदा दिली जो पाकिस्तानी कौम का एक असासा थी, पहचान थी, वो कहीं मादूम होती चली जा रही है। लेकिन बहरहाल ईद की खुशियाँ अपनी जगह, ईद का एक मजहबी त्यौहार अपनी जगह। ईद मनाएं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, गरीबों को याद रखें। यही सबसे बड़ा मैसेज है जो हम इस ईद पर देते हैं। लेकिन वो क्या वजह है जिस पर हम आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे और नाउमीदी के साथ बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छी उम्मीद के साथ। लेकिन जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल है अगर उस पर बहस की जाए, उस पर बात की जाए तो शायद उसके हल की तरफ भी निकला जा सके। यही वजह है कि आज हमने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से कोशिश की है कि लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है और अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या है और फिर उनके हल क्या हैं। एक्टर्स के बारे में, एक अदाकार के बारे में हमेशा ये बात की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। हमारे साथ इस वक्त मुल्क की मशहूर और मारूफ एक्टर है मारिया वास्ती, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया वास्ती आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बोल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुबारक। थैंक यू वेरी मच। इकरार हमारे साथ मौजूद है, इकरारुल हसन। इकरारुल हसन का नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मीडिया पर्सनैलिटी भी है, अब एक तहरीक भी उन्होंने चलाई है। लोगों से शायद उनका अपने मीडिया के करियर में भी जितना वास्ता रहा है, वो उनका वो जो कहते हैं ना, पल्स को समझते हैं, पल्स को पहचानते हैं। थैंक यू वेरी मच इकरार फॉर योर टाइम एज़ वेल। और सबसे पहले हमारी तरफ से, सबकी तरफ से ईद मुबारक आपको भी। शुक्रिया नादिया। मारिया, आपसे अगर मैं इस बात का आगाज़, बहुत ईद मुबारक, सब सुनने और देखने वालों को ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल मारिया, इसलिए आपको आज रिक्वेस्ट की गई कि हम जिस तरह से अभी मैं बात करी थी कि आर्टिस्ट जो है वो बड़ा हसास होता है। हम ईद की खुशियाँ मनाते भी हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जोश व खरोश, वो जिंदा दिली हमारे अंदर से कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है? क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो उसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ओवरऑल जो एक मिल बैठने की, इज्तिमाई तौर पर एक खुशी को शेयर करने की फीलिंग है, वो ओवरऑल सिर्फ ईद के लिए नहीं बल्कि इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट ईद जिसके लिए आप कह सकते हैं, बल्कि जब वो इज्तिमाई तौर पर हर चीज के लिए खत्म हो जाए तो सोसाइटी पे वो उस चीज का असर होता है। इसका मतलब है कि वो कोई वन पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई वी हैव टू, हमें उस चीज को रिकग्नाइज करना है कि वो खुशी जो है वो क्यों कम हो गई है। वो जब हम किसी छोटी सी चीज को शेयर करके खुश हो जाते थे, अब बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, फासले कम हो गए हैं, वी हैव द हाईएस्ट ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। लेकिन वो खुशी जो है, क्योंकि शायद हम उसकी बेसिक्स को भूल गए हैं, वो शेयरिंग भूल गए हैं। जो ईद सिर्फ महज हम जो कुर्बानी या बकरा दे देते हैं, आई थिंक वो उसका रीजन नहीं था। रीजन ये था कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको कुर्बान करना। कुर्बानी का मकसद
ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ قربانی، لائک واٹ آئی کی ناٹ ڈو آئی ڈو اٹ فار یو. ایک تو وہ کم ہو گیا ہے، دوسرا ہم سب قید ہو گئے ہیں اپنے اپنے کمروں میں، جہاں پہ ہم اپنی فون یا اپنی لیپ ٹاپس ہاں وہ پہ یا انٹرنیٹ ہاں ایگزیکٹلی. ہر چیز اور تو یہ ہم وہ تک ہی محدود نہیں رہا، یہ ہماری نئی جنریشن تک بھی چلا گیا ہے، وہ تو زیادہ شاید آئسولیٹڈ ہو گئے. جب آپ مل کر رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا چلے مل کے نہیں کھا رہے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں آپ صرف ٹیک اوے کروا، بیکاز وہ ویلیو نہیں رکھیں گے تو وہ ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. آپ اس کو صرف ٹریڈیشن نہیں کہہ سکتے یا پرانی روایات نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ان کا بات ہے. کوئی مقصد تھا، ان کا کوئی مقصد تھا کہ آپ مل کے بیٹھتے تھے. and I've seen it in few years we have seen it. ہمارے سامنے اتنے بڑے چینجز آئے ہیں بیکاز ٹیکنالوجی جو ہے وہ مہینوں میں چینج ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. It's not years. پہلے 20 سال میں کوئی ہوتی تھی، اب ایسے چینج ہو رہی ہے. تو وہ ایوری تھنگ، ریلیشن شپس آپ کے چینج ہو گئے ہیں. ویری ٹرو، ویری ٹرو. میں اسی بات کو آپ کی آگے لے کر جاؤں گی. اور اقرار، بلکہ میں ڈاکٹر نبیہ کو بھی پروگرام میں ویلکم کر دوں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ نبیہ. عید مبارک آپ کو بھی، اور آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے ساتھ اس خوشیوں میں شریک ہیں ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. اور یقیناً اس پہ میں آپ سے آگے بات بھی کروں گی. میں ذرا اقرار سے اقرار، جو ماریہ نے بتایا نا، جو ہماری کبھی لگژریز ہوتی تھیں وہ اب ہماری نیسیسٹیز ہیں، لیکن ہم ان کی اہمیت سے شاید دور ہو چکے ہیں. ہمارے بچے ان کی اہمیت سے دور ہو چکے ہیں. ان لگژریز کو ہم نیسیسٹیز تو ہم نے بنا لیا، لیکن وہ جو ایک خوشیاں تھیں، وہ جو ایک سیلیبریشن تھی، وہ جو ایک شکر تھا، شاید وہ ہماری طبیعتوں سے کہیں دور جا رہا ہے. ہم عید کو ایک مذہبی تہوار کی طرح تو مناتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم سو جاتے ہیں، ہم کمرے بند کر لیتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے حالات کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نادیہ میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں درست ہیں جو آپ نے کہیں، اور ماریہ صاحبہ نے بہت ہی، ظاہر ہم سب ان کے مداح ہیں، بالکل انہوں نے بہت ہی کوزے میں بند کر دیا ساری صورتحال کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذرا ابتدا کریں کہ ذاتی آپ کی ہماری اپنی زندگی جس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اوور دا ایئرز، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم سارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. ہم سب اپنے پوزیشنز پر ہوتے ہیں، کسی ایونٹ میں ہوں، کسی برتھ ڈے پہ ہوں، کسی ڈنر پہ ہوں، گھر کے کسی کھانے پہ ہوں. ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی سٹوریز، اپنی انسٹاگرام، اپنی ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ وغیرہ وہ بنا رہا ہوتا ہے اور پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انفارچونیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. اور پھر ہمارا ایکسپوجر اتنا بڑھ گیا ہے ریلز دیکھنے کی وجہ سے، شارٹس کی وجہ سے، ٹک ٹاکس وغیرہ کی وجہ سے، کہ ہم نے زندگی کی ہر خوشی، ہر منظر، ہر برانڈ، ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے، دیکھ لی ہے. وہ ڈوپامین جو ہے وہ مستقل ریلیز ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر نبیہ، آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں. جس طرح سے ابھی ہم بات کریں، ماریہ واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وی آر آنرڈ دیٹ شی از ود ہر. اقرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پہ مجھے آپ کی رائے بھی لینی ہے. لوگ بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، چیخنا، چلانا، اداسی ان کی مزاج کا حصہ بن گئی ہے. عید ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں منا رہے، لیکن وہ زندہ دلی، وہ انداز لوگوں کے بدل گئے. ایک ماہر نفسیات اس کی وجوہات بخوبی جانتا بھی ہے، اس لیے آپ ہمیں شاید بتا سکیں. اچھا دیکھیں، خوش اخلاقی جو ہے نا وہ یہ انسان کے اپنے اندر کا ایک رویہ ہے. اور یہ خوش اخلاق انسان جو ہے نا وہ اپنی تربیت سے بھی ہوتا ہے اور اپنے ماحول سے بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارا ماحول بن چکا ہے نا اس وقت کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو دبانے کے لیے سب سے اہم جو ہمارا ایک رویہ ہے وہ بدتمیزی کا رویہ ہے. کہ آپ اونچی آواز کر لیں گے تو شاید آپ بہت اپنے آپ کو پرفیکٹ فیل کرائیں گے، کہ آپ کی جتنی اونچی آواز ہے آپ اتنا اونچا جو ہے وہ کسی کو دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہمارے مائنڈ کا ایک حصہ بن چکی ہیں یا ہماری تربیت کا ایک حصہ بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے خوش اخلاقی تو آپ سمجھیں کہ دوری ہو گئی ہے. کبھی میں پاکستان میں لوگوں کو کئی سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جب ہمارا بچپن تھا ہم تب دیکھتے تھے کہ شاید کچھ خواتین جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہوں، یا جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ خوشی سے باہر جاتے ہوں یا عیدیں مناتے ہوں. اب تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ نہ تو عیدوں پہ نہ تہواروں پہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بیہیویئرز نہیں ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا سوشل سرکل جو ہے نا وہ بہت کم کر لیا ہے. اپنے آپ کو ہم نے کام میں اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہمارے رویے صرف ہمارے کام تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں.
हम लोगों से मिलेंगे नहीं जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, सोशलाइज नहीं होंगे, लोगों के मुख्तलिफ जो है वो रवैयों से जो है वो आशना नहीं होंगे, हमारे बिहेवियर तब्दील नहीं होंगे। हम अगर ऐसे लोगों के, देखिए आपका मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को देखना है तो उसके दोस्त देख लो, यानी किसी को भी परखना है तो आप उसके कंपनी से, दोस्तों बिल्कुल, से जो है वो हाँ। उसको परखें। कंपनी से तो बिल्कुल, हाँ। ये जो परखना है ना, ये हमने खत्म कर दिया है। हमने किसी के भी स्टेटस से उसका अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि इसके पास पैसा कितना है। पैसा है तो अच्छा आदमी है या अच्छी औरत है, पैसा नहीं है तो बुरा आदमी है। लेकिन रवैया कहाँ गया, उसका रवैया कैसा है, वो बोलता कैसे है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये सब चीजें हमने डिनाई की हैं और अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे कभी काम करने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए खुश अखलाकी खत्म हो चुकी है। और अब ये सिर्फ ढूंढने से आपको कहीं कहीं मिलेगी। लोग मुतमिन तब होते अच्छा हैं जब पता वो है, शुक्र अदा हाँ करते डॉक्टर हैं। नबिया बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अगर कोई बहुत खुश अखलाकी से मिले ना तो हम सोचते हैं मतलब हमें लगता है कि कुछ नॉर्मलिटी है, पता नहीं क्यों इतना खुश है, पता नहीं क्यों कोई बटरिंग कर रहा है, इसका कोई काम होगा, ये भी बड़ी वजूहत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। जिन्हें से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, बढ़ते हैं गुफ्तगू की जानिब। तो मारिया ज़रा ये बताएं, जिस तरह से डॉक्टर नबी ने कहा है कि इसमें तरबियत का भी बड़ा अमल दखल है। अब हम अपनी अगर नई जनरेशन को देखें तो उनके पास हर चीज़ की एक्सेस है, हर चीज़ इतनी फ्रीक्वेंट उनको और आसानी से मिल जाती है। शायद इंटरनेट भी एक फैक्टर हो सकता है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हर चीज़ अपने बच्चों के लिए हासिल कर दें तो उनके अंदर वो चार्म, वो स्पार्क ही नहीं रहता किसी नई चीज़ को हासिल करने का। फिर उनकी आइसोलेशन, क्या इसमें माँ बाप की तरबियत का भी अमल दखल है या दिस हैज़ बिन वेरी नॉर्मल वर्ल्ड वाइड, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है? नहीं, देखें, आप आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले भी देख लें तो वो जमाना उस वक्त के लिए तो लेटेस्ट जमाना था ना। वट एवर वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम, उस वक्त लेटेस्ट चीजें आ रही थी। देखिए, जो वैल्यूज और तरबियत है वो आपकी घर से शुरू होती है। हाउ योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स। अब असातिज़ा की तो इज्जत रही नहीं, लाइक जो मैं देखती हूँ, माँ बाप की जो वैल्यूज आप इंस्टिल करना चाहते हैं वो घर से ही शुरू होंगी। हमें भी उसी तरह डांट पड़ती थी कि जो मगरिब के वक्त आपने जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद आपने घर आ जाना, इतनी देर पढ़ाई। जो सेट आपकी वैल्यूज हैं या जिस तरीके से भी आपने एक टाइम टेबल बना के चलना है, दैट हैज टू बी फॉलोड। और जो वैल्यूज है आपकी, आपने कौन को बुजुर्ग आया है उसके लिए सलाम करना है, खड़े होना है, ये सब चीजें आपकी तरबियत का हिस्सा है। अगर वो आपको नहीं मिलेंगी और आप समझते हैं कि दैट इज मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट। मॉडर्निज्म जो है आपको उसी के साथ चलना है। मॉडर्निज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि आप वक्त के साथ चलें, लेकिन वैल्यूज, आपकी ट्रेडिशंस में फर्क आ सकता है, विजडम वही रहती है। आपकी चीजों में कुछ फर्क आ सकता है, आपके पहनने ओढ़ने में, कि बहुत सारी चीजों में, लेकिन जो आप 100 साल पुरानी विजडम है ना, अभी भी आप कोट करते हैं बड़े बड़े लोगों, सेंट्स की और प्रॉफिट्स की और सबकी बातें, वो अभी भी रेलेवेंट है और वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगी, बिकॉज उनके अंदर जो विजडम है आप उससे बेहतर कोई चीज ला ही नहीं सकते। हर घर का एक अपना असूल और एक अपनी वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम उनको इंस्टिल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम शिकायत नहीं कर सकते। क्यों टाइम टेबल नहीं हो सकता किसी चीज का कि भाई इतनी देर इंटरनेट यूज होगा, इतनी देर आपने माँ बाप के साथ बात करनी है, इतनी देर आपने बैठ के बताना है कि दिस इज व्हाट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपकी इस बात से 100% इसलिए एग्री करूंगी कि मैं भी अगर ऑफिस से जब घर जाती हूँ, मैं अपना प्रोग्राम करके, चाहे मैं लेट हो जाऊँ तो एक अलग बात है, अदरवाइज मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ है कि आपने, जब मैं ऑफिस से घर आऊँ तो आपने मुझे इतना टाइम देना है, आपने सब चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ के मेरे साथ इतना बैठना है। ये बात बिल्कुल सही है। ये डिबेट हम मारिया कर रहे हैं। मुख्तसर से अगर आपसे जान लूँ, जो आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की भी बात करी, ऑल दो कि हमारा एक जिसको कहना चाहिए कि रिलीजियस हमारा एक सेलिब्रेशन है, ईद की हम बात करें, लेकिन उसके साथ हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जॉइंट हैं। मारिया वास्ती ईद कैसे मनाती हैं? क्या शूट से थक के सो जाती हैं या फिर ईद को एक आम आदमी की तरह ही सेलिब्रेट करती हैं, लोगों से मिलती हैं, कुर्बानी एंड एवरीथिंग? पहले जो होता था अब बिल्कुल वैसा नहीं होता। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट एंड आई मिस दैट कि एक ट्रेडिशन था कि आप उठते हैं और आप तैयार होते हैं या कुर्बानी, ये सारी चीजें जो थी वो एक, जैसे बच्चे हैं वो कुर्बानी जब का अमल जो है वो उनके लिए बहुत एक शायद तकलीफ दे होता था कि जिस
آپ ایک جانور کو لے کر آتے ہیں, آپ اس کے ساتھ شاید آپ کی بچے جو ہیں اس کو وہ چارہ کھلاتے ہیں, آپ کی اس کے ساتھ ایک افیلیشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کو آپ قربانی. یہ ایک سسٹم تھا بتانے کا کہ جو چیز آپ کے قریب آ جائے پھر اس کو آپ اپنے سے جب دور کرتے ہیں قربانی کا وہ حصہ بنتی ہے. اٹ از جسٹ ناٹ آئسولیٹڈ کہ آپ ایک بکرا لے آئے وہاں پہ آپ نے اتنی 10 بکروں کی قربانی کر دی. نو, the lesson. ہاں, اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے, وہی تو پھر قربانی ہے کہ آپ اپنی پیاری چیز جس کے ساتھ آپ کی ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو اس کو پھر آپ قربان کریں, آپ فیل کریں. وہ چیز اگر نہیں ہے بالکل, اور پھر بالکل. آپ تیار ہوتے تھے یا آپ اپنے رشتہ داروں سے جیسے آپ سالوں مہینوں نہیں ملے ہوتے تھے, ایک پورا ایک ہاؤ ٹو میٹ یور ایلڈرز, کس طرح سلام کرنا ہے, کس طرح ان سے عیدی لینی ہے, کیا سیکھتا ہے, جسٹ ٹو بی ان دیئر کمپنی. وہ سب چیزیں جب ختم ہو وہ گئی چیزیں مسنگ ہیں. میں آگے بڑھتی ہوں تھوڑا سا ماریا, میں آئی گیٹ بیک ٹو یو. اقرار, وہ چیزیں مسنگ ہیں, اقرار کی زندگی سے بھی وہ چیزیں مسنگ ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور اقرار بھی شاید اس تمام چیزوں کی وجہ سے آئی مین بزی شیڈیول کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں کر سکے, یا زمانے کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں آپ وہ عید کی خوشیوں کو نہیں سیلیبریٹ کر پاتے اس لیول پر. اقرار, ہاؤ یو سیلیبریٹ یور عید؟ میں تو ویسے ذاتی طور پہ میں بہت ہی یقینی بناتا ہوں اس بات کو کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی, ایک ساتھ کھانا کھانے کی, اسپیسیفکلی عید کے حوالے سے جو ہمارا ایک روایتی انداز رہا ہے خاندان کے مل بیٹھنے کا, ٹرائی کہ وہ ہوتا رہے. لیکن آف کورس ظاہر ہے وہ جس طرح سے اب یہ خیر باقی پینلسٹ بھی ذرا اس پہ اپنی اوپینین دیں, میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا ہوں کہ کیا میری زندگی میں یا ہماری زندگی میں ہم نے کچھ تھوڑا سا سٹیپس جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھا لیے ہیں, یا اوورآل معاشرہ ہی تھوڑا سا اس طرح سے آگے بڑھا. میں بھی اکثر اس پر بات کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ ظاہر ہے وہ جب جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں مہینے میں ایک آدھ بار کوئی قصائی جو ہے وہ بکرا ذبح کر کے آتا تھا, اور پھر وہ اعلان ہوتا تھا مسجد کہ جناب آج جو ہے وہ گوشت اویلیبل ہے, اور وہ بڑی بات ہوتی تھی کہ جناب گوشت بنے گا آج. تو ظاہر ورنہ تو سبزیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں. اب شاید ہر گھر میں یہ ہونے لگا ہے, یا ہم نے زندگی میں تھوڑے سے قدم آگے بڑھا لیے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ تقریباً بن جائے ہفتے میں 2-3 بار, 1-2 بار. تو وہ ایک وہ روایت کہ جی گوشت بنے گا اور گوشت کی مختلف ڈشز ہوں گی, وہ گھر میں اب دفترخان پہ روزانہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہی معاملہ کپڑوں اور جوتوں کے حوالے سے ہے کہ وہاں تو سال بھر بعد کبھی نئے کپڑے یا نئے جوتے خریدے جاتے تھے عید کے لیے, اور پھر وہی ایکسائٹمنٹ ہوتی رات بھر آپ جو ہے نا وہ کپڑوں کو اور جوتوں کو سراہنے رکھتے تھے کہ جناب کل. تو شاید اب یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اور جا کے جو ہے نا وہ جوتا نیا خریدتے ہیں, وہیں پہ اس کو کہتے ہیں یار پرانا والا ڈبے میں ڈال دو اور نیا والا ہی پہن کے میں چلوں گا نا. بہت سارے لوگ زندگی میں بھی کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ہے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا باقی لوگوں کی زندگی میں. نہیں, سب کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے لوگوں کی زندگی اور میں, نئی جنریشن میں بھی آئی ہے. وہ خوشی جو ہمیں نیا جوڑا پہن کے ہوتی تھی یا نیا ڈریس خرید کے ہوتی تھی, وہ آج کل کی جنریشن میں آئی نہیں, کیونکہ وہ اور دوسرے سے نئے کپڑے اور نئے جوتے پہن رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ایگزیکٹلی. ماریا, اقرار نے جس سے کہا کہ آپ بھی اس بات پہ روشنی ڈالیں, یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے چیزوں کی ایکسس بہت زیادہ دے دی ہے, یا ہم مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے. قربانی کے معاملے میں بھی اگر دیکھیں تو ہم یہ نہیں سوچ کے اچھا جانور لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لے رہے ہیں یا قربانی کے لیے لے رہے ہیں. آلدو کہ گوشت اور خون نہیں جاتا, نیت جاتی ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اچھا جانور اپنے جس کو آپ پیارا ہو, جس کو آپ نے اچھے سے خریدا ہو, یا جو وہ خوبصورت ہو. لیکن ہم اس طرف زیادہ چلے گئے, نمود و نمائش کی طرف زیادہ چلے گئے. کس کا قصور ہے, اور کیا ایسا ہی ہے جو اقرار بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی معاشرے کا جو یونٹ ہے, ملک کا, معاشرے کا, کسی بھی, وہ ایک گھر ہے. گھر از دا یونٹ آف any society, any religion, any country, any universe, any continent. ایک جو آپ کا گھر ہے, ایک فیملی, that is the unit. اب وہ کس طریقے سے آپ اس میں کیا ویلیوز پٹ کرتے ہیں, وہی پہلی اینٹ ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں اب اس زمانے میں ہر چیز کا آپ کو ایکسس ہے, لیکن آپ کتنا ایکسس اپنے بچوں کو کس جگہ دینا چاہتے ہیں اور کہاں نو کہنا چاہتے ہیں. where do you want to give them an iPhone, when do you want to say you cannot use the phone, or this is not appropriate کہ آپ اپنے فرینڈ کے گھر اتنے بجے جا سکتے ہیں, سلیپ اوور نہیں ہو سکتا. کتنا یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یہ تو ماں باپ نے بنانا ہے کہ بھئی یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایکسس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن ماریا ایک چیز اور ہے, اتنا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اتنا کمپٹیشن ہے
کہ بچے جب اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، تو وہ اپنی جو اسکول میٹ ہے، کالج میٹ ہیں، کلاس میٹ ہیں، ان کو جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ساری وہ لگژریز ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری نیسیسٹیز ہیں، جب آپ ان پہ پابندیاں لگائیں گے تو ویئر دے ول اسٹینڈ، وہ سوچیں گے شاید ہمارے ماں باپ ہی ایسے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں دے رہے. یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ سے بہت بہتر ہے، پھر اس سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی زیادہ امیر ہے، اور اس سے بھی زیادہ. اب کب نہیں رہا ہے، کس کا کتنا بڑا گھر ہے، کس کے 2 کمرے ہیں، کس کے پاس موٹر بائک تھی، کسی کے پاس گاڑی تھی، اب کسی کے پاس جہاز ہے. یہ آپ ریزن نہیں بنا سکتے اپنے بچوں یا اپنی فیملی کو کنٹینٹمنٹ دینے کا. وہ جو ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، لیکن اب ہماری چادریں چھوٹی پڑ رہی ہیں اور ہمارے پیر زیادہ پھیل رہے ہیں. ایک بریک لے لیتی ہوں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے. نظیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اقرار، ابھی ماریہ نے بات کی کہ اگر یہ چیز ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی جو ایک طبقاتی فرق ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، شاید اب زیادہ ہو گیا یا لوگ اس کو فیل زیادہ کرنے لگے. خودکشی کے واقعات، انہوں نے کہا خودکشی کر رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں اسی ملک میں، اسی معاشرے میں ہو رہے ہیں. لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، کئی لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو یہ واقعی مہنگائی ہے، مجبوریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا ان کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں رہی ہے، یا جو اس وقت حالات ہیں، ہم جابز کے حوالے سے دیکھیں، معاملات مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ فیکٹرز ہیں، یہ ہمارے اندر سے قوت برداشت ختم ہو گئی. یہ پہلے بھی تھے لیکن اس کو لوگ اسی حساب سے چلنا جانتے تھے. اقرار، ہاں، یہ چونکہ بابا ایک جاب لیس آدمی سے بات کر رہی ہے نا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہے. اچھا یہ تو بڑے مزے کی بات ہوگی. اگر آپ جیسا جاب لیس ہے تو پھر کیا کرے بندہ، بتائے ذرا. نہیں واقعی آپ جانتی ہیں ہم سب جتنے بھی تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بس تنخواہ پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی زیادہ ہو ہم نے اپنی ضروریات اس کے اکارڈنگلی بڑھا لی ہوتی ہیں، اور جب وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے آمدن کا سلسلہ تو مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ، اور ہو رہی ہے ظاہر اس وقت. لیکن اوورآل بھی جب تک تنخواہ اور باقی سلسلہ جاری بھی تھا، میں اپنی فیملی سے ہم سب ڈسکس کرتے ہیں کہ یعنی ملینز میں کمانے والے لوگ بھی اس وقت فائنینشلی بہت پریشان ہیں. میں آپ کو بہت ہی وصول سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم رہتے ہیں، یہ ڈی ایچ اے ہے، بہت ہی ایک پوش علاقہ تصور کیا جاتا ہے. گزشتہ اور اس سے پہلے برسوں میں جو یہاں پہ لوگ ٹینٹ لگا کے جانور لیتے تھے اور ہر گھر کے باہر جانور بندھے ہوئے ہوتے تھے، خدا واحد جانتا ہے کہ میں نے ہارڈلی یہاں کوئی جانور اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا عید سے پہلے. تو یہ تو انفارچونیٹ انفارچونیٹ ہے. اوورآل آپ جانتی ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے لے کے بجلی والے معاملے، بجلی کی قیمت، بے روزگاری، مہنگائی کا مستقل بڑھنا، میں سمجھتا ہوں ہر آدمی واقعتاً بہت فرسٹریٹڈ ہے. زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور شاید یہی وہ چڑچڑا پن ہے، فرسٹریشن ہے جو بطور مجموعی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے ہمیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ طور پر ہو، مسلکی یا مذہبی اختلاف ہو. تو آپ کو ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک اختلاف دکھائی دیتا ہے، تعصب، ایک دوسرے سے مار پیٹ. اور سچی بات یہ ہے، مجھے اعتراف کر لینے دیجیے، آج عید قرباں ہے، کہ ہم بھی اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ اتنے ہی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا، ہم ظاہر کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، انہی لوگوں کے درمیان ہے. جب آپ پر اتنی تنقید ہو، آپ کے ارد گرد اتنا غضب بھرا ماحول ہو، تو آپ بھی اکثر رد عمل میں اسی طرح سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. میں آج کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ مجھے لگتا ہے جس طرح ماریہ صاحبہ نے بہت شروع میں نے کہا نا کہ قربانی تو سب سے عزیز چیز کی ہے، اور اسی لیے اپنا فرزند قربان کرنے کا پروردگار دو عالم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو مجھے لگا کہ آج کل آپ کی میری کی جو عزیز ترین چیز ہے نا، وہ ہے انا، ہماری ایگو. اگر آج کے دن آپ اور میں تھوڑا سا یہ عہد کر سکیں، تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر سکیں کہ یار یہ انا قربانی دینا شروع کریں آپ اور ہم سب، ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کریں نا. آف کورس میں اپنے آپ سے اس کا آغاز کروں تو اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں جو صحیح چیز قربان کرنے کی ہے، اگر اسے قربان ایگزیکٹلی تبھی وہ اپنی ایگو قربان کریں گے تو اختلاف برداشت ہوگا نا.
ٹھیک ہے. اچھا ماریہ، ہم اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ہمارے سوشل بیہیویئرس چینج ہوئے، بہت ایکسٹریم بھی ہم ہو گئے، ہمارے اندر سے برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، اگلے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اختلاف رائے پہ ہم گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں. اس میں بحیثیت آرٹسٹ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ بحیثیت ایک معاشرے کا ایک اہم حصہ آپ کا، اقرار کا، ہم سب کا، کیا وہ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے جس میں ہم یہ سوچیں کہ کچھ بہتری ہو جائے، چاہے میرا اس میں یہ کنٹریبیوشن ہے؟ ماریہ واسطی کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک آرٹسٹ ہو، کوئی کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، ایز اے ہیومن بینگ آپ کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. ہم اصل میں کنفیوز کرتے ہیں اپنی انا کو اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ. جو کنفیوژن ہے، انا نہیں ہونی چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ اس میں بڑا ایک واضح فرق ہے. ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو انا کے ساتھ جب کنفیوز کرتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے. ادروائز، اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات کو کہنے سے پہلے میں جواب سوچ رہی ہوتی ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو یو. اگر میں آپ کی چاہے کوئی تلخ بات ہے یا میرے اوپر، ایک تو ہم پرسنل ہر چیز کو بہت لیتے ہیں. ایگزیکٹلی، پرسنل بہت لیتے ہیں. ہاں، مجھے اس نے یہ کہا ہے. نو، یو مائٹ بی سیئنگ اٹ اباؤٹ اے جنرل تھنگ، یس، لیکن میں وہ پاز نہیں لیتی آپ کو جواب دینے سے پہلے سوچ کا. if I just give it 5 second pause کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو میں اس کو ہضم تو کر لوں کہ آپ نے کیا کہا ہے، اور اس کا پھر میں جواب دوں. I am not doing that because میں اپنی لائن پہ چل رہی ہوں. تو the tolerance is not there. جو آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے، آپ کی لائف، ہر رشتہ، I mean everything depends on that. اور اگر آپ دوسروں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے سے پہلے آپ اپنے کٹہروں میں کھڑے رہیں نا، اپنی عدالت کے کٹہروں میں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ کو تو کھڑا کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہی نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے یہ جو بات آپ نے ماریہ کی نا، یہ جب ہم ہر چیز کا الزام حکومت پہ دیتے ہیں، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. ہم بات یہ کرتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کبھی ہم یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. نبیہ، آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیا ہے، تھینک یو ویری مچ. لاسٹ اس پہ ہم کنکلوڈ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت اس معاشرے کا حصہ، اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. یہ جو مٹیریلسٹک دور شروع ہو گیا، یہ لوگوں میں عدم برداشت ہے، اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے، دوسرے کی ایگزسٹنس پہ اپنے آپ کو پرائیورٹی دینا، پلس انا والی بات ہو رہی ہے کہ انا اور سیلف رسپیکٹ میں ڈفرنس نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. کیا سلوشن ہے نبیہ؟ میں سمجھتی ہوں، دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی جنگ جو کسی بھی شخصیت کی ہے، وہ انا ہی کی ہے. کیونکہ جب انا اڑے آتی ہے نا، تو بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک شخص انا میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بڑھاوا دے رہا ہے، یا اپنی ذات میں جو ہے وہ ایک انا کا ایلیمنٹ لا کے جو ہے وہ خود کو بہت بڑی کوئی توپ پریزنٹ کر رہا ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انا کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں، انا کی وجہ سے ہی نہیں تو طلاقوں کرے کی کیا، ریشو کرے اتنی کیا؟ زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ ہم کہہ تو لیتے ہیں نبیہ، میں بھی یہ بات کر لیتی ہوں، اقرار بھی یہ بات کر لیتے ہیں، ماریہ بھی یہ بات کر لیتی ہیں، آپ بھی یہ بات کر رہی ہیں. اس انا کے خول سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے، انا کے خول سے نکلنا نا، یہ ایک تربیت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی تربیت میں ہی یہ چیز شامل ہوتی ہے. انہیں بچپن سے، جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ کی نسل کیا ہے یا آپ کے لہجے اور آپ کی زبان سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح آپ کی اکڑ، آپ کی انا، آپ کا تکبر بھی آپ کو جنیٹکلی ملتا ہے. یہ خاندانی نسل در نسل چاہے وہ چلتا آ رہی ہوتی ہے چیز. جس طرح بیماریاں کنورٹ ہوتی ہے جنیٹکلی، اسی طرح یہ انا بھی کنورٹ ہوتی ہے. ہم نے سنا ہمارے باپ دادا بڑے غصے والے جی، بڑی انا اور تکبر والے تھے، آگے سے ان کا بیٹا بھی ایسا ہی، ان کا بیٹا بھی ایسا ہی، ان کی بیٹی. تو یہ جنیٹکلی ایک بیماری ہے جس کو آپ ذہنی بیماری کہتے ہیں. یہ بالکل خود صحیح ہے. پسندی ہے بیسیکلی، جس میں انا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کروں گی. اقرار، لاسٹ کامنٹ فرام یو. مجھے یہ بتائیں، کیا اس کی ایک وجہ مذہب سے دوری بھی ہے؟ ہم شاید نماز پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، فلاں کر لو، لیکن ان کو وہ تربیت نہیں دیتے. قرآن پڑھا دیتے ہیں، قرآن ختم کرو، لیکن اس میں ہے کیا وہ نہیں سمجھاتے. کیا ایک فیکٹر مذہب سے دوری ہے؟
جی بالکل ہے، اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ جو مذہب کے جتنے بھی فرائض ہیں اور مذہب کے جتنے بھی تہوار ہیں، مذہب سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، ان کی اصل روح کو نہ سمجھنا. مثال کے طور پر روزہ بس لگتا ہے کہ اب ہمارے ایکٹیویٹی ہے کہ صبح ہم نے جو ہے نا وہ اچھا سا بہترین قسم کے پراٹھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سالن والن بہترین بنا کے کھانے ہیں، رات کو جو ہے نا وہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے درس کیا ہے، اس کے پیچھے سبق کیا ہے، یہ نہیں ہم دیکھتے. اسی طرح زکوٰۃ سے متعلق، اسی طرح نماز سے متعلق جیسے آپ نے کہا، اسی طرح عید قربان سے متعلق کہ اس عید کا مقصد کیا صرف گوشت کھانا ہے کہ صبح اٹھے آپ نے اس سے پہلے جو ہے نا 4-5 دن پہلے مہنگے مہنگے جانور خرید کے اپنے جو ہے نا وہ شیخی بگاری لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد جناب بہترین قسم کے جو ہے نا وہ کباب بنائے اور کیا یہی مقصد ہے؟ تو ہم دین پر عمل تو کر رہے ہیں مگر اس کے پیچھے جو ایسنس ہے، جو سبق یا درس ہمیں دینے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے انفارچونیٹلی وہ ہم نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا درس اگر کوئی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں تو وہ قربانی کی عید ہے. اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کی کہ ہم اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اپنے آپ کو، اپنی جو ذات کا یہ جو بڑا پن ہے اس کو قربان کرنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. میں ایک لائٹر نوٹ پہ اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں. ماریا، آپ کی جو اپیرنس ہے ڈراموں میں ادروائز وہ تو لوگوں کے لیے ایک ایسی ہے کہ بہت ہی زیادہ مطلب لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک بہت بہترین ماشاءاللہ سے آپ ایکٹر ہیں. ماریا کو کوکنگ بھی آتی ہے یا اوکیجنلی ماریا کبھی کوکنگ وغیرہ کرتی ہے عید پہ؟ صحیح، کوئی چانپیں، کوئی باربیکیو، کچھ سم تھنگ؟ اچھا کھانا جو ہے نا اس کا پتا ہے کہ اچھا جو کھانا ہے نا وہ کیسے پکانا نہیں پتا ہے. پکانے میں وہ نہیں ہوں، ہاں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ واٹ از گڈ فوڈ، اس میں ماہر ہوں. اچھا، ایک بحث چل پڑی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے کراچی کے کھانے اور لاہور کے کھانے، تو ذرا اپنا تو اسٹیٹمنٹ دیجیے گا ماریا، کراچی کے کھانے یا لاہور کے کھانے؟ ارے کھانا جو اچھا بنا ہو اور آپ کو بھوک لگی ہو تو وہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. I mean, why do we have to differentiate؟ اچھا کھانا ہوتا ہے، اور لاہور کا بھی ہمیں ملے اور کراچی کا بھی ہمیں ملے، پشاور کا بھی ہمارا ہے. سو میں تو اس ڈفرینسیشن کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، بالکل نہیں کرنا چاہتی. بالکل ٹھیک ہے. نبیہ، آپ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ یقیناً شاید بنی ہوں گی یا سوچا ہوگا. کوکنگ کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی مختلف ریلز ہوتی ہیں جس میں آپ کر بھی رہی ہوتی ہیں، مگر آپ کی کیا کامنٹ ہے کراچی کا کھانا، لاہور کا کھانا؟ جی نبیہ بھائی، کھانے لاہور کے، کراچی کی صرف بریانی اور سارے کھاپے لاہور کے. اب میں کیا کروں، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، اقرار لاہور میں بیٹھے ہیں، اب میں اکیلی اگر بولوں گی کہ کراچی کو ووٹ دوں گی تو میرا ووٹ اکیلا پڑ جائے گا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ لاہوری ہے، میں کراچی میں بیٹھی ہوں. وہ لاہوری ہے، میرا کراچی میں بیٹھی ہیں. میرا ووٹ شامل کریں آپ. اقرار، آپ میرا ساتھ دے دیں کہ کراچی کے کھانے ہیں، there is no comparison. اقرار کچھ چیزیں ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں آپ سب میں سے سب سے زیادہ بیٹر اوپینین دینے کی پوزیشن میں ہوں، اس لیے کہ میں نے بھرپور زندگی کے 12-15 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں کراچی میں بھی، اور ظاہر میرا بچپن، یونیورسٹی، کالج، اور اب میں لاہور میں بھی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی مزیدار ڈیبیٹس ہوتی رہنی چاہیے. اتنی پیاری سی ڈیبیٹ ہے، اتنی لائٹ سی، اتنی خوبصورت سی ڈیبیٹ ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو غدار نہیں کہا، کسی نے کسی کو ٹاؤٹ نہیں کہا، سب نے اپنی اپنی بات کی. باتوں کا رخ نہ موڑیں، مجھے بتائیں لاہور کے کھانے ہیں کراچی کے کھانے؟ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جو زندگی میں سب سے بیسٹ کھانا ہوگا نا کوئی، وہ دو. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے بنس روڈ کی وہ جو چامپیں بنتی ہیں کٹا کٹ میں، وہ ٹاپ ہے میری زندگی کے اندر. تو پہلا تو سب سے اچھا کھانا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ کراچی کا، اور اگین لاہور کی بٹ کڑائی. آپ اس طرح سے ایک جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. بٹ یو میڈ مائی ڈے. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ اللہ آپ لوگوں کو بہت ترقی دے، بہت کامیابیاں دیں، صحت والی کے ساتھ لمبی عمریں دے. بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. خوش جم کر منائیں، خود بھی منائیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.